बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शुएब खान, रोज़नामा सहाफ़त इस्लामाबाद और सहाफ़त डिजिटल की जानब से नुमाइंदा। आज मैंने एक बड़े अहम इशू पे, बहुत अहम मसले पे एक डिस्कस करनी थी, क्योंकि ये वो मसला है, वो इशू है जिस पे हर पाकिस्तानी को, हर मुहिब वतन को फ़िक्र लायक है। क्योंकि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, अवाम और पाक फ़ौज सबसे अहम है, बाकी तमाम चीज़ें एक तरफ। क्योंकि जब मुल्क है, पाक फ़ौज है, तो हम अवाम है। आज जैसा कि हमारी पाक फ़ौज कानून नाफज करने वाले अदारे शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, मीर अली, क्वाट, करक, लाची, हंगू, लकी मुरावत, बाजोड़, कुरम एजेंसी, महमद एजेंसी, खैबर एजेंसी, अका खेल, ईसा खेल और बहुत से जो ऐसे इलाके हैं जो कि जहाँ पे TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक भरपूर कुव्वत के साथ, भारतीय एजेंटों के साथ, भारतीय खुफिया एजेंसी राह के साथ मिलकर पाकिस्तान में एक इंतशार पसंदी को फ़रोग़ देने के लिए दिन रात कोशां है। और इसमें ख़ासकर पाकिस्तान बॉर्डर एरिया के अफ़गानियों को भारतीय जो एजेंट हैं वो उन्हें अपने नापाक अज़ाइम के लिए, मकासद के लिए और अपने मिशन को तकमील तक पहुँचाने के लिए सरगर्म हैं। लेकिन हम में फ़ख्र है अपनी पाक फ़ौज के हर एहलकार से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर तक और DGISI, DGMI, स्पेशल ब्रांच पुलिस पर कि जो अपनी जानों का नजराना पेश करके शहादतों के रुतबे पर फायज हो रहे हैं। और ये सब किस लिए है? ये सब हमारी और आपकी हिफाजत के लिए। जब हम रात को सोते हैं तो ये हमारी हिफाजत करते हैं, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारी जान के मुहाफ़िज़ हैं। फिर हम इनको अपने माथे का जुमर क्यों ना करार दें? हम अपने इनको दिल के साथ याद क्यों ना करें? हम इनको खुशी से बगलगीर गले क्यों ना लगाएं? अल्लाह ताला कानून नाफज करने वाले अदारों, पाक फ़ौज और तमाम कानून नाफज करने वाले एहलकार को, हर अफसर को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। जी हाँ, मैं आज बात करना चाहता हूँ अफ़गानिस्तान के अफ़गानियों पर, जो पाकिस्तान के हर गली कूचे, सूबे, मोहल्ले, चक, मौज़ा, तहसील, वार्ड, यूनियन कौंसल तक ये फैल चुके हैं। और इन्होंने एक बाकायदा जो है वो इनके अंदर कुदरती तौर पर जो है पंजाबियों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का इज़हार पाया जाता है। बाकायदा आपने देखा है बलूचिस्तान में, हमारे मुल्क के हर सूबे में, हर गांव में, मोहल्ले में इन अफ़गानियों ने, जो कि हर तरफ गैर कानूनी अफ़गानियों की भरमार हो चुकी है, गलियों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में, वहाँ पे वो बसों से उतार के हमारे पंजाबियों को किस तरह मारते हैं और क्या करते हैं। ये एक नफ़रत का और सूबाई तअस्सुब जो है इनके अंदर ज़हनों में बस चुका है अफ़गानियों के अंदर। और इसका फ़ायदा भारतीय, हमारे मुखालफ पड़ोसी मुल्क भारत और इसकी खुफिया एजेंसी भरपूर तौर पर उठा रहे हैं। और अफ़गानियों को जो है, हालांकि पाकिस्तान ने बेशुमार इनको पाला, इतने शुरू से जब से पालते चले आ रहे हैं, जब से और इनके नाज नखरे भी उठाए, इनको राशन भी दिया, इनको माली इमदाद भी देते रहे। हर हुकूमत ने इनको सपोर्ट किया, हर हुकूमत ने इनको जगह दी पाकिस्तान में रहने को, ताकि चलें ये गरीब आवाम है और ये है। लेकिन वही बात है कि नहीं जी, आपका और हमारा ज़हन नहीं मिलता। और आखिरकार वही नफ़रत का बीज वो आज पाकिस्तान में बो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान, ख़ासकर मौजूदा हुकूमत और ख़ासकर पाक फ़ौज ने, कानून नाफज करने वाले इदारों ने जिस तरह भरपूर कुव्वत के साथ अफ़गानियों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें हमारी पाक फ़ौज, ISI, MI, स्पेशल ब्रांच, FIA, FIU, पंजाब पुलिस और दूसरे सूबों की पुलिस ख़ासकर शामिल है। ये बहुत अच्छी बात है। भरपूर कुव्वत के साथ आवाम को भी चाहिए कि कानून नाफज करने वालों पुलिस का साथ दें और अपने इर्द गिर्द पड़ोस में जो आपके अफ़गानी रहते हैं, चाहे वो ख़वातीन अकेली रहती हैं अफ़गानी हैं, चाहे वो फैमिलियाँ मर्दों के साथ रह रही हैं, और उनकी निशानदेही करें, कानून नाफज करने वाले इदारों को करें, ताकि हमारा मुल्क पाक साफ़ हो। यहाँ तक कि देखें, इनके लिए पाकिस्तान के अंदर देखो, इन्होंने कारोबार अफ़गानियों ने तबाह कर दिया।
ٹھیک ہے. ہر 2 نمبر چیز انہوں نے لے آئی. گھڑی جو ہے راڈو کی وہ اصل تھی, اس کی قیمت جو اس وقت 14,000 تھی, انہوں نے 1,500 تک لے آئی. پراپرٹی انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پاکستان کی معیشت کو ڈبونے والے اگر کوئی ہے تو یہ افغانی قوم ہے. انہوں نے افغانستان امداد کا مال لیتے ہیں, زکوٰۃ صدقات کا مال لیتے ہیں, جرابیں لیتے ہیں, بوٹ لیتے ہیں, کپڑا لیتے ہیں, راشن لیتے ہیں, ہر چیز لیتے ہیں. وہ وہاں پہ اپنے استعمال پہ رکھنے کی بجائے وہ پاکستان کے صوبوں میں سڑکوں پہ, فٹ پاتھوں پہ دکانیں لگا کر, ٹھیلے لگا کر, پھیری لگا کر, گلی گلی محلے محلے بازار سڑک پر اور فروخت کر رہے ہیں. اور ہر چیز 100 روپے کی چیز انہوں نے 10 روپے کی کر دی. پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پاکستان کا بٹھا بٹھانے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. اور آج یہ ہمارے گلی محلوں میں باقاعدہ بازاروں میں انہوں نے تاجروں نے بلڈ پلازے خرید لیے, انہوں نے بلند بالا بلڈنگیں خرید لی, انہوں نے گھر خرید لیے. اور پوری فیملیاں جہاں پہ یہ بس جاتی ہیں وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیتی. اور انہوں نے پاکستان کے نادرا کے جیلی کارڈ تک بنا رکھے ہیں. یہاں تک ہے, یقین مانے کہ 29 سال سے ایک صحافی ہوں. میرے استاد محترم خوشنود علی خان صاحب ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں اس عمر میں. دیکھیں, ایک افغانی ہے, وہ اگر بلوچستان جاتا ہے تو اس کو نادرا کا کارڈ جیلی مل جاتا ہے. کیوں بھائی, کیسے مل جاتا ہے؟ بہت سے واقعات ہیں. اسلام آباد میں ایسے واقعات ہوئے ہیں. ابھی اسلام آباد کے نادرا سینٹر میں لے لیں یا کسی بھی لاہور نادرا سینٹر میں لے لیں یا کراچی کا نادرا سینٹر لے لیں, کوئی ہیڈ آفس لے لیں, کوئی نادرا کا دفتر لے لیں, وہاں پہ باقاعدہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افغانوں کے آئی ڈی کارڈ نادرا کے بلاک ہیں جن کے بارے میں وہ ثبوت ہی نہیں دے. وہ جب جمع کراتی ہیں, وہ نادرا کارڈ بنانے کے لیے وہ جب بنتا ہے تو ان کو بلاک ہو جاتے ہیں. پھر افغانی کہتے ہیں جی یہ پاکستان ایسا ہے, پاکستان ایسا ہے, اور پاکستان کی عوام ایسا ہے, پاکستان کی حکومت ایسی ہے, انتظامیہ ایسی ہے, ان کے سرکاری ادارے ایسے ہیں, یہ ہمیں کارڈ جاری کرتے ہیں. بھائی میرے, اگر آپ کا ملک ہے, آپ کا ایک, تو وہاں پہ جا کے بنائیں. اس وقت تک جو لاکھوں افغانی یہاں سے واپس جا چکے ہیں, جن کو پولیس, رینجر, فوج, اسپیشل برانچ, FIA سب گرفتار کر کے ان کو یہاں پہ کیمپوں میں اکٹھا کرتے ہیں اور بعد میں ان کو بارڈر, تو وہاں پہ جا کے لیگل ہوں تو بشک آ جائیں, پاسپورٹ لیں, کارڈ بنائیں, لیگل طریقے سے آئیں, جس طرح دیگر ملکوں میں ہوتا ہے, یورپ کنٹری میں ہوتا ہے, مسلم کنٹری میں ہوتا ہے. تو وہاں سے واپس آ جائیں ڈرائیور, تاکہ آپ کا کوئی ریکارڈ تو ہو نا. اب آپ ایک افغانی آتا ہے یا وہ اپنی فیملی کے آتا ہے, وہ ایک پاکستان کے کسی گلی محلے میں, راولپنڈی میں یا کے کسی گلی محلے میں رہ جاتا ہے, تو کسی کو کیا پتہ ہے آپ کیا رہ رہے ہیں. لہٰذا اس سلسلے میں صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں, بلکہ ہر جو ہے عوام کا, ہر شہری کا فرض ہے کہ ان کو نکالیں, گلی محلوں سے نکالیں. میں خاص کر آج ایک توجہ کراؤں گا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, FIA کو, پولیس کو, DGISI کو, DGMI کو. صرف راولپنڈی کا پیر ودائی تھانہ, پیر ودائی کا علاقہ لے لیں, بنگش کالونی لے لیں, بوگڑا روڈ لے لیں, عزیز کالونی لے لیں, اسلام آباد کی سبز منڈی لے لیں. آپ کو صرف پوری پنڈی میں جتنے بھی افغانی پھیلے ہوئے ہیں, یہ ان علاقوں میں رہ رہے ہیں, مکانوں میں رہ رہے ہیں, بیٹھکوں میں رہ رہے ہیں, چروپاروں میں رہ رہے ہیں, سراؤں میں رہ رہے ہیں. پیر ودائی راولپنڈی کا اس وقت سمگلنگ کا, غیر قانونی افغانیوں کا گڑھ بن چکا ہے. وہاں پہ اس وقت 400 سے زیادہ ہوٹلز اور سرائیں ہیں جہاں پہ رات کو افغانی وہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور 100 روپے کی 200 روپے کی چارپائی لے کر وہاں پہ وہ کمرے میں ہوتے ہیں, کمرے بند کر کے فونوں پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتہ. وہاں پہ ہوٹلوں کے اگر چھاپے مارے جائیں تو آپ کو غیر قانونی اربوں روپے کا سمگلنگ کا جو مال ہے ان پٹھانوں نے وہاں پہ رکھا ہوتا ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. لیکن ہماری مقامی پولیس کی کوتاہی بھی ہے, غفلت بھی ہے, چشم پوشی بھی ہے, سست روی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آج تک کسی نے, نہ انکم ٹیکس والے نے, نہ کسی کسٹم والے نے, نہ کسی ایکسائز والوں نے کسی جگہ ان ہوٹلوں کو چیک نہیں کیا. اگر رات کے مڈ نائٹ آپریشن اوپر نیچے ہوں اور اسلام آباد اور راولپنڈی کی باؤنڈری لائن جو پیر ودائی منڈی موڑ ہے یا پیر ودائی موڑ ہے, یہاں سے باقاعدہ چیک پوسٹیں لگا کر گاڑیاں چیک کریں, ہر پیدل گزرنے والے کو چیک کریں, تو یقین مانے روزانہ ہزاروں افغانی غیر قانونی جن کے پاس
پاکستان میں رہنے کا کوئی ثبوت تک نہیں ہے، اور وہ آ رہے ہیں، اور یہ کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ یہ مال برادر گاڑیاں جو افغان بارڈر سے آتی ہیں یہ ان میں چھپ کے آ جاتے ہیں، یہ ان کے آگے پیچھے ٹرکوں میں مال لدا ہوتا ہے اور ان کے اندر پیچھے یہ چھپے بیٹھے ہوتے ہیں پوری فیملیاں۔ یہ پٹھان ہر طرح سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وقتہ مشکلات جو ٹینشن ہے وہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ہمارے لیے بنا دیتے ہیں۔ اور اس طرح ڈکیتی میں دیکھ لیں، میں ایز اے صحافی ہوں، ڈکیتی میں دیکھ لیں تو 70%، 75%، 85% یہ افغانی ملوث نکلتے ہیں۔ اسٹریٹ کرمنل میں دیکھ لیں تو یہ افغانی نکلتے ہیں۔ اغوا برائے توان میں دیکھ لیں تو یہ افغانی آگے ہیں۔ شوٹر جو اجرتی قاتل دیکھ لیں تو ان کا پہلا نمبر ہے۔ سمگلنگ میں دیکھ لیں تو ان کا پہلا نمبر ہے۔ تو ہر کام میں یہ ہر فن مولا ہے، تو جس کی وجہ سے پاکستان کا مکمل طور پر انہوں نے بیڑا غرق کرنے میں اگر میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اللہ ہمارے پاکستان کو، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور پاکستان کی فوج کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے، جو کہ ہمارے اور آپ کے لیے، اس ملک کے لیے دن رات حفاظت کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے۔ میں ایک بات تمام محب وطن پاکستانیوں سے کہوں گا کہ خدا را سست روی نہ کریں، ڈریں مت، خوف محسوس نہ کریں۔ CCD پنجاب میں بہت ایکٹیو ہے، چٹھا صاحب بہت ایکٹیو ہے، ہمارے ادارے ہر شہر میں، ہر ضلع میں CCD کے تھانے بن چکے ہیں۔ ذرا سی کال ہوتی ہے اور وہ فوری طور پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس تھانے میں کسی خاتون کو ہراساں کرنے کا واقعہ ہوتا ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر دن رات 24 گھنٹے، یہ کس لیے ہیں؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر محب وطن کے لیے ہیں۔ اگر آپ محب وطن ہیں، اگر آپ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہیں تو خدا را اپنے مقامی تھانے کو 15 کو اطلاع کریں کہ ہمارے پڑوس میں افغانی ہیں، ان کو آ کے چیک کریں۔ چیک کروانا آپ کا کام ہے، پولیس کا کام، قانون نافذ کرنے والوں کا کام چیک کرنا ہوتا ہے۔ آپ بالکل نہ ڈریں، انہیں بتائیں کہ جی ہمارا نام خفیہ رکھیں، ہم محب وطن ہیں لیکن ان کو چیک کریں، کیونکہ ہمارا گلی محلہ، ہمارے بچے، ہمارا ملک پہلے ہے، اور ہم قانون نافذ کرنے والے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یقین مانیں قانون نافذ کرنے والے کے حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہر محب وطن قسم کھا لے کہ ہم نے اپنے ملک کو پاک رکھنا ہے، اپنے گلی محلے، شہر، ضلع، تحصیل، صوبے کو پاک رکھنا ہے، اور اگر کاروباری میں کسی افغانی کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کریں، کسی کو مکان کرائے پر نہ دیں، کسی کو جائیداد فروخت کرائے پر نہ کریں، اس میں آپ بھی برابر کے جرم کے شریک بن جائیں گے۔ اور پاکستان میں پنجاب کی حکومت نے تو اس بارے میں واضح اعلان کر دیا ہے، کراچی میں بھی کر دیا ہے۔ لہٰذا آئیں مل کے، ہمارا آپ کا سب کا فرض ہے کہ اس ملک کو افغانیوں سے پاک کریں۔ والسلام۔